अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू कहानी लाइफ में आपका खुश आमदीद। बेहतरीन कहानियों नॉवेल्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सैफ की शादी है, हमें बुलाया है, तुम्हें भी मेरे साथ चलना है। मूसा ने आके कहा तो वो बेयकीनी से इसे देखने लगे। वो कैसे इन लोगों के घर इसे भेज सकता है, जिन लोगों ने इसकी ज़िंदगी का जीने का हक भी छीन लिया। मूसा, मैं आपके साथ नहीं चल सकती, आप अकेले जाएं, इसने जल्दी से कहा और फिर अपने काम में मसरूफ़ होगी। लगता है तुम्हें समझ नहीं आया मैंने क्या कहा है। चाहत, इन लोगों से घबराना बंद करो, ये हमारा ख़ानदान है, हमें इन लोगों के सामने ही रहना है। इन लोगों ने तुम्हारे साथ जो भी किया, इसके बावजूद भी तुम्हें इन लोगों के सामने सर उठा कर जीना पड़ेगा। तुम गलत नहीं थी, चाची गलत थी, इनकी सोच गलत है। इन लोगों ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया। मैं तुम्हें इन लोगों से बदला लेने का नहीं कह रहा, बस इन लोगों के सामने सर उठा के जीने के लिए कह रहा हूँ। ये तुम्हारा हक है जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। वो बोल कर बाहर निकल गया। जबकि चाहत ने शादी पर ना जाने का फैसला कर लिया था। वो कभी फूफो का सामना ना कर सकती थी। फूफो ने इसके साथ जो भी किया और किरण ने कितने गंदे इल्ज़ाम लगाए थे इस लड़की ने इस पर, कम से कम वो किरण की शादी में तो कभी भी नहीं जाएगी। खाला, मुझे समझ नहीं आता आपने चाहत को वापस इस घर में क्यों बुलाया। अच्छा ही था ना, हमारी जान छूट गई थी, क्या ज़रूरत थी इसे बुला के अपने सर पर बैठाने की। किरण ने इस वक्त फूफो के कमरे में बैठी इनसे बातें कर रही थी। तुम्हें क्या लगता है अपने 2 बच्चों के कातिल को इसी तरह जाने दूंगी? कभी नहीं। या तो ये लड़की सारी ज़िंदगी मेरे बेटे के नाम पर बैठी रहेगी, या अपने हाथ से गर्दन दबा के जान निकाल दूंगी। क्या मतलब है आपका? खाला, क्या आप इसे घर से जाने नहीं देंगी? किरण ने परेशानी से कहा। इसके बाप ने सारी जायदाद इसके और इसके भाई के नाम कर दी है, जो इनके मरने के बाद इनके वाली वारिस हैं, यानी बच्चों की होगी। इसके बच्चे तो हैं नहीं, शोहर इसका मर चुका है, और अगर ये मर जाए तो इसकी जायदाद हमारी होगी। क्या मतलब खाला, क्या सोच रही हैं? मैं अपने बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में सोच रही हूँ। इनकी वजह से मेरे दोनों बच्चे मर गए हैं, अब सिर्फ सैफ ही है मेरे पास, और मैं अपने बेटे का मुस्तकबिल ज़रूर संवारूंगी, चाहे इसके लिए मुझे चाहत को जान से ही क्यों ना मारना पड़े। फूफो ने शातराना अंदाज में कहा। मतलब आप चाहत को मार देंगी? किरण ने अपने आप को कहते हुए सुनाया। हाँ, लेकिन सबको यही लगेगा कि वो अपनी गलती से मरी है। खाला, आपने क्या सोचा है? किरण ने डरते हुए पूछा, जबकि वो सिर्फ मुस्कुराई। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? चाहत, मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम मेरे साथ शादी पर ज़रूर जाओगी। आज मेहंदी है, 2 दिन के बाद शादी है। वो अभी ड्यूटी से वापस आया था, जबकि चाहत को सुबह कह कर गया था कि वो तैयार रहे, आज सैफ की मेहंदी है। मैंने आपसे पहले ही कहा था मूसा, मैं शादी पर नहीं जाऊंगी, मैं इन लोगों का सामना नहीं कर सकती। चाहत वैसे ही सोफे पर बैठी बताने लगी। चाहत, इस तरह से छुप कर बैठने का कोई फ़ायदा नहीं, जितना मैंने कहा है इतना करो। तुम्हें शादी पर मेरे साथ हर कीमत पर चलना होगा, समझी तुम? मूसा को अब इस पर गुस्सा आ रहा था। वो कोई गलती ना होने के बावजूद भी इन लोगों से इस तरह छुप रही थी जैसे कि बहुत बड़ा गुनाह किया हो। प्लीज़, वो लोगों का सामना नहीं करना चाहती, आप प्लीज़ चले जाएं। मैं नहीं चाहती कि वो किरण मुझ पर मज़ीद कोई इल्ज़ाम लगाए। अब चाहत रोने लगी तो मूसा भी नरम पड़ गया। किरण तुम्हें भला क्यों कुछ कहेगी? ठीक है, तुम रोना बंद करो, नहीं जाना चाहती तो मत चलो, मैं जल्दी वापस आने की कोशिश करूँगा। वो इसके आंसू साफ करता हुआ बोला। इतना मत रोया करो, तुम रोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मूसा ने कहा। अच्छा, मुझे तो लगता है मैं आपको हर रूप में अच्छी लगती हूँ। चाहत मुस्कुराई तो मूसा मुस्कुरा दिया। हाँ, लेकिन रोते हुए तुम्हारी नाक बहने लगती है, मूसा ने शरारत से कहा। तो चाहत ने हाथ अपनी नाक पे रखा, फिर से घूरने लगी, जबकि मूसा की मुस्कुराहट बरकरार रही। सैफ काफ़ी दिनों से घर वापस नहीं आ रहा था, जबकि इस वाक़े के बाद किरण भी इससे कम ही बात करती थी। आज इसने भिंडी गोश्त बनाया था, क्योंकि ये सैफ का फेवरेट था, और आज बाबा ने जाने से पहले से बताया था कि हो सकता है सैफ दोपहर में आए। जब से चाहत पर इल्ज़ाम लगा कर फूफो ने घर में हंगामा किया था, बाबा भी कम ही इससे बात करते थे, हमेशा इससे शर्मिंदा शर्मिंदा नज़र आते। बाबा तो आजकल फूफो से भी कम बात करते थे। इनका कहना था किसी की मासूम बच्ची पर इस तरह घटिया इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, वो बस कुछ दिन की मेहमान थी। लेकिन इस बात पर फूफो तो भड़क उठी, लड़ाई भड़ गई, जिसकी वजह से इन दोनों में बातचीत बंद हो चुकी। इसलिए बाबा तो फूफो को ये भी बताना ज़रूरी ना समझा कि सैफ आज वापस आएगा। सुनो, मैं और खाला शॉपिंग पे जा रहे हैं, आते हुए वक्त लग जाएगा, तब तक तुम लंच तैयार रखना। ये ना हो कि सैफ के ख्यालों में खोई रहो। किरण आते जाते इसे फिक्रे कसने से बाज ना आती, अक्सर सैफ का नाम लेके इसके किरदार पर दाग लगाती। इसे इन लोगों की सोच पे हैरानगी होती। सैफ हमेशा इसके लिए भाई की तरह अजीज़ था, जिसे फुफ्फो अक्सर इनका यार कहती, ये भी सोचे बिना कि वो इनका अपना बेटा है।
وہ دونوں چلے گئے۔ کچھ دیر آگے پیچھے کا کام کرنے کے بعد وہ آرام کرنے کی نیت سے اپنے کمرے میں گئی، لیکن تھکاوٹ کی وجہ سے تھوڑی ہی دیر میں نیند اس پہ حاوی ہو گئی۔ جب اس کی آنکھ دوبارہ کھلی تو 11 بجنے والے تھے۔ پھوپھو لوگوں کو گئے ہوئے 2 سے 2.5 گھنٹے ہو چکے تھے۔ یا اللہ، میں اتنی دیر کیسے سو سکتی ہوں؟ وہ لوگ تو آنے والے ہوں گے، کھانا بھی نہیں بنا ہوگا تو مجھے بہت باتیں سنائیں گے۔ وہ جلدی سے اٹھی اور کچن میں آئی۔ پھر سے گوشت اور بھنڈی نکالی۔ اسے کچن میں عجیب سی اسمیل محسوس ہوئی، لیکن وقتی طور پر وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی یہ کس چیز کی اسمیل ہے، اور نہ ہی اس کے پاس جانے کا وقت تھا۔ اسے جلدی جلدی کھانا تیار کرنا تھا۔ اس نے جلدی سے گوشت کو کوکر میں ڈال کے چولہے پہ رکھا اور گیس جلاتے ہی کچن میں آگ بھڑک اٹھی۔ جس تیزی سے کچن میں آگ لگی تھی، اسی تیزی سے اس کی چیخوں کی آواز آنا شروع ہوئی۔ چیخوں کی آوازیں پورے گھر میں گونجنے لگی۔ تبھی سیف دروازے سے آتا ہوا دوڑ کے کچن میں آیا۔ چاہت کی پوری کمر آگ سے جل رہی تھی۔ وہ جلدی سے اس کے قریب آیا اور آگ بجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ پورا کچن جل اٹھا تھا۔ اس نے جتنا جلدی ہو سکے کچن سے چاہت کو باہر نکالا۔ اسے ہوش آیا تو وہ ہسپتال میں تھی۔ اپنی کمر اور دائیں ہاتھ پر جلن ہو رہی تھی۔ وہ کیسے یہاں پہنچی؟ اسے آگ سے کیسے بچایا گیا؟ وہ کچھ نہیں جانتی تھی، بس جانتی تھی تو اتنا کہ جب تک وہ بے ہوش ہو گئی تھی تو اس کے آگے پیچھے صرف آگ تھی۔ کچن میں آگ کیسے لگی؟ ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ ہم چھوڑیں گے نہیں آپ کو، آپ پر کیس کرائیں گے۔ آپ نے جان بوجھ کے چاہت کے ساتھ ایسا کیا ہے۔ ہم نے آپ کو اپنی بیٹی دی اور آپ ہماری بیٹی کو مارنا چاہتی تھی۔ باہر سے پاپا کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں کچھ نہیں کرنا چاہتی بھائی تمہاری بیٹی کو، تمہاری بیٹی خود ہی بدکردار ہے۔ چھپ چھپا کے میرے بیٹے سے چکر چلا رکھا ہے اس نے۔ ہم نے کہا ہمارے ساتھ شاپنگ پر چلو، نہ جانے کیا کیا بہانے لگی۔ اللہ نے اس کی کرتوتوں کی سزا دی ہے۔ اسے کیا تک بنتی ہے؟ سوائے سیف کے گھر پر کوئی بھی نہ تھا۔ پوری اسپتال میں پھوپھو کی آواز گونج رہی تھی۔ ہر کوئی اس کی بدکرداری کے قصے سنا رہا تھا۔ اسے کتنی تکلیف ہے یہ جاننے میں کسی کو دلچسپی نہ تھی۔ اب آپا ہماری بیٹی آپ کے پاس نہیں رہے گی۔ زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہم سے یہ ہوئی ہے کہ ہم نے اپنی بیٹی کو آپ کے حوالے کر دیا۔ ہاں تو لے جاؤ اپنی بیٹی، ہمیں بھی نہیں چاہیے۔ ایک بیٹا تو کھا گئی میرا، اب یہ دوسرے پہ بھی نظر ہے۔ پھوپھو جلی کٹی سناتی وہاں سے نکل گئی، جبکہ جانے سے پہلے بابا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور سیف گڈ بائے کزن کہنے آیا۔ اسے واپس اپنے گھر آئے 2 مہینے گزر چکے تھے۔ ہر بات میں ماما ایک ہی بات نکالتی، موسیٰ نے تمہارا رشتہ مانگا ہے، وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ جب تمہاری شادی ہوئی تب بھی وہ رشتہ لے کے آئے تھے، لیکن تب ہم نے انکار کر دیا۔ لیکن اب ہم انکار کر کے اس رشتے کی بے قدری نہیں کر سکتے۔ تمہارے بابا کہہ رہے تھے ہم تمہاری پھوپھو پر بھی کیس کریں گے، لیکن اس کے لیے تمہاری گواہی کی ضرورت ہے۔ ان لوگوں نے تمہارے ساتھ جو بھی ظلم کیا ان لوگوں کو معاف نہیں کریں گے۔ نہیں ماما، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ آگ غلطی سے لگی تھی، کسی نے میرے ساتھ کچھ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ پھوپھو نے میرے ساتھ جو بھی کیا مجھے اس کا غم نہیں، اور میں موسیٰ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ پلیز اس وقت میرے سامنے یہ بات مت کریں۔ میں اکیلا رہنا چاہتی ہوں، بس اتنا کہہ کے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ لیکن ماما نے اس کی بات نہیں مانی۔ وہ ہر بات میں موسیٰ کی بات نکال آتی۔ اب تو بابا اور بھائی بھی اس سے موسیٰ سے شادی کرنے کا کہہ رہے تھے۔ گھر میں صرف ایک ہی بات چل رہی تھی۔ وہ جب بھی کسی کے ساتھ آ کے بیٹھتی تو یہی کہتے تم موسیٰ سے شادی کر لو۔ اب وہ اس بات سے اکتانے لگی تھی۔ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ میں اس گھر میں نہ رہوں؟ اگر ایسی ہی بات ہے تو ٹھیک ہے، ہاسٹل میں رہ لوں گی، چلی جاؤں گی میں اس گھر سے۔ بس خدا کے لیے میرے سامنے یہ موسیٰ نامہ بند کر دیں۔ وہ اب بہت کم بولا کرتی تھی، پہلے کی طرح شرارتی بھی نہیں تھی۔ سب گھر والوں نے اسے پرانی روٹین پہ لانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اپنی پرانی زندگی جینا نہیں چاہتی تھی۔ وہ زندہ دل ہنسمکھ سی لڑکی اداس اور پریشان رہنے لگی۔ وہ اکثر خواب میں آگ جلتے دیکھ کر ڈر جاتی، اپنے جسم پہ آگ کے داغ دیکھ کے اکثر رونے لگتی۔ اسے لوگوں سے ملنے سے خوف آنے لگا۔ وہ اکیلے بیٹھی زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتی۔ اس نے گھر والوں سے بھی زیادہ بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ اسی دوران پتہ چلا کہ رات ہارٹ اٹیک کی وجہ سے موسیٰ کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ امی نے اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا، لیکن وہ نہیں مانی۔ اس کے بعد موسیٰ سے شادی کرنے کی بات دب گئی۔ گھر میں کوئی اسے موسیٰ سے شادی کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا تھا، لیکن 6 ماہ بعد موسیٰ نے ایک بار پھر اس کا رشتہ مانگا۔ اس کے بعد بابا نے اس کے سامنے یہ شرط رکھ دی، اگر کوئی انہیں زندہ اور خوش دیکھنا چاہتا ہے تو شادی کر لو۔ مجبوری کی انتہا یہ تھی کہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیاری ہو گئی، لیکن شادی سے پہلے ایک بار موسیٰ سے ملنا چاہتی تھی۔ وہ مہندی سے گھر واپس آیا تو دیکھا چاہت آرام سے سو رہی تھی۔ سارا دن ڈیوٹی کے بعد میں مہندی وہ کافی تھکا ہوا تھا۔ سبھی نے چاہت کا پوچھا، اس نے بس اتنا ہی کہا کہ شور شرابہ زیادہ پسند نہیں کرتی۔ رشتہ داروں کو تو اس نے سنبھال لیا، جبکہ چاچی نے تو جھوٹے منہ بھی چاہت کی بات نہ کی۔ سیف نے بھی اس سے چاہت کے بارے میں پوچھا۔ سیف کے بابا نے بھی کہا اسے بھی ساتھ لے آتے،
وہ بھی ہنس ہنس کر سب سے مل کر یہی کہتا رہا کہ چاہت شادی میں ضرور آئے گی۔ اب گھر آیا اسے پرسکون سوتا دیکھ کے جیسے سارے دن کی تھکاوٹ ختم ہوگی۔ وہ چینج کر کے اس کے قریب لیٹا، اسے دیکھتے روز کی طرح آج بھی اس کی آنکھ لگی اور آج بھی پچھلی رات کی طرح چاہت کی چیخ نے جگا دیا۔ کیا ہوا چاہت، تم ٹھیک تو ہو؟ بیڈ سے نیچے کھڑی تھی جو اس کے بالکل قریب آ کے اسے پوچھنے لگا موسیٰ۔ وہ چھپکلی اس کے چھت کے بیچوں بیچ الٹی لٹکی چھپکلی کی طرف اشارہ کیا۔ موسیٰ جو پریشانی سے اس کے قریب کھڑا تھا چھت کی طرف دیکھنے لگا جہاں ایک چھوٹا سا چھپکلی کا بچہ تھا۔ وہ بے اختیار مسکرایا۔ تم آدھی رات کو جاگ کر چھپکلی کو دیکھ کر چیخیں مار رہی ہو؟ موسیٰ، مجھے چھپکلی سے بہت ڈر لگتا ہے، پلیز آپ اس کو یہاں سے بھگا دیں ورنہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ اس نے ڈرتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے اس کے بازو پکڑے۔ چاہت، تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے، تمہیں بہت بہادر سمجھتا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، میں بہادر ہوں؟ چھپکلی سے تھوڑا سا ڈر لگتا ہے، وہ منمنائی۔ تھوڑا سا ڈر؟ وہ کھلکھلا کے ہنسا جبکہ اس کے ہاتھوں میں کپ کپاہٹ وہ محسوس کر رہا تھا۔ وہ چھپکلی کو بھگانے کی کوشش کرنے لگا لیکن چھپکلی بھی بہت ڈھیٹ تھی، جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جبکہ چاہت کا کہنا تھا کہ چھپکلی اس کمرے میں سے نہ چلی جائے وہ اس کمرے میں قدم نہیں رکھے گی۔ اس وقت وہ دونوں ٹانگیں اوپر کیے صوفے پہ بیٹھی تھی جبکہ سارے دن کا تھکا ہارا انسپکٹر موسیٰ حیدر اپنی پیاری سی بیوی کی نیند کے لیے چھپکلی کو بھگا رہا تھا۔ وہ آخر کار وہ چھپکلی بھاگ ہی گئی۔ موسیٰ نے سکون کا سانس لیا اور باہر آیا جہاں چاہت آدھے صوفے سے نیچے لٹکی مزے سے سو رہی تھی۔ اختیار مسکرایا اور آگے بڑھ کے چاہت کے نرم و نازک وجود کو اپنی باہوں میں اٹھائے کمرے میں لے آیا، اسے بیڈ پر لٹا کے اپنی طرف آ گیا اور اگلے ہی لمحے چاہت نے اس کی گردن میں اپنا ہاتھ ڈالا۔ وہ یقیناً نیند میں تھی ورنہ اس طرح کا احسان وہ جاگتے میں نہیں کرتی۔ اسے جب پتہ چلا کہ چاہت نے اسے ملنے کے لیے بلایا ہے تو وہ بہت خوش ہو گیا۔ چاہت سے شادی صرف اس کی ہی نہیں بلکہ اس کی ماں کی اور کیف کی بھی خواہش تھی۔ جس دن اس کی ماں مری وہ بہت ٹوٹ گیا۔ آخری بار اس کی ماں نے بس اتنا کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تم چاہت سے شادی ضرور کرنا، اس کی زندگی میں خوشیاں واپس ضرور لانا، تم اسے پہلی والی چاہت بنانا، اسے وہی بہادر لڑکی بناؤ جو وہ ہمیشہ سے تھی۔ اور اس نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ چاہت کو اس کی پرانی زندگی لوٹا دے گا۔ چاہت نے اسے ایک ہوٹل میں بلایا تھا۔ موسیٰ وقت سے پہلے وہاں پہنچا۔ تقریباً 15-20 منٹ بعد چاہت بھی اس کے ٹیبل پر آ کر بیٹھ کے کیا کھاؤ گی تم؟ کیا منگواؤں؟ اس نے بات کا آغاز کیا۔ موسیٰ بھائی، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، میں انکار کر چکی ہوں لیکن میرے گھر والے نہیں مان رہے، اس لیے میں چاہتی ہوں آپ خود ہی اس شادی سے انکار کر دیں۔ میرے گھر والوں نے میرے سامنے شرط رکھی ہے اگر میں آپ سے شادی نہیں کروں گی تو وہ مجھ سے سارے تعلقات ختم کر لیں گے، پلیز آپ خود اس رشتے سے انکار کر دیں۔ موسیٰ کو امید نہ تھی کہ وہ اس سوال کا جواب یہ دے گی۔ چاہت، میں اس رشتے سے انکار نہیں کروں گا کیونکہ یہ کیف کی آخری خواہش ہے اور میں اس کی یہ خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی بات پہ قائم ہوں، تم یہ شادی کرنا چاہو یا نہ۔ موسیٰ نے بغیر برا منائے جواب دیا۔ لیکن میری زندگی میں اب کچھ نہیں بچا، مجھے نہیں لگتا میں ایک نارمل زندگی گزار پاؤں گی، میرے دل میں کسی کے لیے کوئی فیلنگز نہیں جاگتی، کسی کو اچھا لگے یا برا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں آپ کے ساتھ ایک نارمل بیوی کی طرح نہیں رہ سکتی، میرے احساس مر چکے ہیں، میرے اندر اب کچھ نہیں بچا، مجھ سے شادی کر کے سوائے آپ کو پچھتاوے کہ آپ کو اپنی زندگی میں کچھ نہیں ملے گا، پلیز آپ خود اس رشتے سے انکار کر دیں کیونکہ آپ صرف میرے وجود سے شادی کریں گے، میں آپ کو کبھی پیار نہیں کر پاؤں گی۔ یہ سچ ہے کہ میں نے کبھی کیف سے محبت نہیں کی، کیف اور میرا رشتہ محبت سے زیادہ دوستی کا تھا، میں نے کبھی ان کے بارے میں اس طرح نہیں سوچا، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ میں کسی سے محبت نہیں کر پاؤں گی، میں کسی کو اپنے دل میں جگہ نہیں دے سکتی، آئی ایم سوری لیکن مجھ سے شادی کر کے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ اٹھ کے جا چکی تھی جبکہ موسیٰ کتنی ہی دیر اسی ٹیبل پر بیٹھا رہا۔ بہت سارا وقت گزر چکا تھا، کیف کی پہلی برسی گزر گئی تھی، موسیٰ اس دوران کہاں تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ پھر اچانک ایک دن موسیٰ واپس آیا اور ایک بار پھر وہی بات شروع ہو گئی اور اس بار چاہت کو بتائے بغیر ہی سب کچھ طے ہو گیا۔ اسے بتایا گیا تو بس اتنا کہ ایک ہفتے کے بعد موسیٰ کے ساتھ اس کا نکاح ہے۔ اس نے انکار کیا جس کے بعد گھر میں سب نے اس سے بات کرنا چھوڑ دیا۔ ایک دن اچانک بابا کی طبیعت خراب ہو گئی لیکن بابا نے اس سے ملنے سے انکار کر دیا، اس کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتے تھے، وہ اپنے بابا کی نافرمان ہو چکی تھی۔ ماما نے اس سے کہا کیوں اس عمر میں ان کو تکلیف دے رہی ہو، کیا تم اپنے والدین کی ایک بات نہیں مان سکتی؟ پھر ماما نے اس کے سامنے ہاتھ پیر جوڑے، وہ کتنا برداشت کرتی، آخر اپنے ماں باپ کے سامنے ہمت ہار گئی، کسی نے اس کی بات نہیں مانی۔ آخر ایک ہفتے کے بعد موسیٰ کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا۔ وہ موسیٰ کے ساتھ اس کے گھر آ، وہ سب سے ناراض تھی، کسی سے بات نہیں کر رہی تھی، یہاں تک کہ رخصتی کے وقت بھی وہ کسی کی طرف نہ دیکھ رہی تھی، لیکن اب اسے لگ رہا تھا کہ اس کے ماں باپ کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے۔ موسیٰ اس سے محبت کرتا ہے، بے انتہا محبت،
اور اس بات کا اندازہ اس نے موسیٰ کے ساتھ رہتے ہوئے 4 مہینوں میں لگایا تھا۔ اس نے غلط کہا تھا کہ اس کے دل میں کسی کے لیے احساس پیدا نہیں ہو سکے گا، وہ کسی سے محبت نہیں کر سکے گی، ایک نارمل زندگی نہیں گزار سکے گی۔ موسیٰ نے اسے ایک نارمل زندگی دی تھی، اس کے دل کی دنیا بدل دی تھی۔ موسیٰ سے محبت کرتی تھی یا نہیں یہ وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی، لیکن وہ موسیٰ کے ساتھ ایک نارمل زندگی جینا چاہتی تھی۔ اس نے یہی سوچا تھا کہ وہ موسیٰ سے معافی مانگ لے گی اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن آج صبح جانے سے پہلے موسیٰ نے اس سے کہا تھا کہ تمہیں سیف کی شادی میں میرے ساتھ ہر قیمت پر چلنا ہوگا، اور اس معاملے میں تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گا، اس لیے جب میں آؤں تب تم تیار ملنا، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ وہ مجبور ہو چکی تھی، اسے کسی بھی حالت میں موسیٰ سے معافی مانگنی تھی۔ وہ جب آیا تو وہ تیار، وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ موسیٰ نے بڑی مشکل سے اپنا دل تھاما، فی الحال اپنی بے چین نظروں کو آگے پیچھے گھمایا۔ شکر ہے تھوڑی عقل آئی، میڈم کو خوش رہا کرو۔ اس کا گال تھپ تھپا کے وہ اندر چلا گیا، تیزی میں تیار ہو کے باہر نکلا۔ موسیٰ کا سارا خاندان ہی موسیٰ کو حسین ترین مرد کہتے تھے، یہ بات غلط نہیں تھی، وہ خوبصورت مرد تھا۔ موسیٰ آپ سارا وقت میرے ساتھ رہیں گے نا، وہاں مجھے اکیلا تو نہیں چھوڑیں گے؟ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے چاہت نے پوچھا۔ میں تمہیں بالکل اکیلا نہیں چھوڑوں گا، سارا وقت تمہارے ساتھ رہوں گا۔ موسیٰ نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ ہونے کا یقین دلایا۔ یہاں آ کر چاہت کو پہلا جھٹکا تب لگا جب وہ سیف سے ملنے اسٹیج پہ۔ سیف اسے دیکھ کے بہت خوش ہوا اور اسے اپنی بیوی سے ملانے لگا، لیکن یہ کیا، وہ لڑکی کرن نہیں بلکہ کوئی اور تھی۔ اس نے حیرانگی سے سیف کی طرف دیکھا اور پھر موسیٰ کی طرف دیکھنے لگا۔ موسیٰ مسکراتے ہوئے باقی مہمانوں سے ملنے کے بہانے نیچے آیا۔ موسیٰ، اس کی شادی تو کرن کے ساتھ ہونے والی تھی، یہ لڑکی کون ہے؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ سیف صاحب کا کہنا ہے کہ وہ ایک مطلبی، خود غرض، چالاک اور شاطرانہ لڑکی سے شادی کبھی نہیں کرے گا، چاہے وہ کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو۔